Hello guys, I am back. Sorry for not update any for last month. चलिए बगैर किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। वो बगैर पीछे देखें 120 की स्पीड में भागी। वापस आकर उसने सब कुछ हानिया और लारेब को बताया, जो कुछ भी वहाँ हुआ था। हीर, वो इतना ख़तरनाक था, तुम जिंदा कैसे लौट आई? मैं तो तब से यही सोच रही हूँ। हानिया जो मूवी देख रही थी, उसने वो स्टॉप करके उससे पूछा, जो मूवी कम और अपने लब ज़्यादा चबा रही थी। वो तीनों अक्सर जब भी परेशान होती थी तो मिलकर फ़नी मूवी देखती थी। जो भी है, ख़तरनाक को छोड़ो, तुमने बोला था वो हैंडसम भी है। लारेब ने शौक लहजे में कहा। हाँ, इतना हैंडसम था कि बेचारी उससे 20 सवाल भी नहीं पूछ पाई। हानिया ने हीर को चिढ़ाते हुए कलर लगाया, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, लगाया, जिस पर वो उन दोनों को घूर कर रह गई। यार, मेरी जिंदगी दो राहें पर लगी है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। वो परेशानी से अपना सर पटकते हुए बोली। रिलैक्स यार, कल वापस से जाकर अपना इंटरव्यू मुकम्मल कर लेना। लारेब ने संजीदगी से कहा। पागल वागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी शदीद नफरत है अपनी ज़िंदगी से? लेकिन हीर, तुम्हें जाना ही होगा। हानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगी। जहन्नुम में जाए सारे सवालात। जहन्नुम में जाए है तुम्हारा डिप्लोमा भी। लारेब भी तुर्की ब तुर्की बोली। आई हेट दैट फैक्ट दैट यू आर राइट। गुड। मैं नहीं चाहती एक इंटरव्यू के चक्कर में तुम अपना फ्यूचर खराब करो। वो उसके बाल खराब करते हुए बोली। हीर, बस जाओ, सवाल करो, जवाब लो, सिक्योरिटी गार्ड इधर ही होंगे, बस अपना इंटरव्यू मुकम्मल करके निकल आओ। सिंपल। हानिया ने उसे पुष्ट से हक करते हुए कहा। सही कह रही हो, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय वापस जाने के। वो लंबा सांस खींचते हुए बोली। यप, अब रिलैक्स हो जाओ और मूवी पर फोकस करो। लारेब ने मूवी वापस से प्ले करते हुए बोला। तो ना चाहते हुए भी वो मूवी को देखने लगी, मगर उसकी सोच बार बार गोल्डन ब्लूइश आंखों पर रुकने लगी। अपने अंदर तमाम हिम्मत जमा करके वो वापस से सेंट्रल जेल में गई और उसी कमरे में जाकर बर्नार्डो का इंतजार करने लगी, जहां वो उससे लास्ट बार मिली थी। आज उसने खुद को अच्छे से समझाया था कि वो उसके सामने अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं होने देगी, खास करके अपना डर को। तभी दरवाज़ा खुला और वो आकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो आखिरी दफ़ा बैठा था। उसकी मौजूदगी से हीर की जान हलक तक आ गई, मगर वो स्थिर हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर बर्नार्डो। उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तो आज भी वो उसे कोल्ड ही लगा। मैंने सोचा नहीं था तुम वापस आओगी। थोड़ी देर बाद उसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। क्या हम वहाँ से शुरू करें जहाँ छोड़ा था? वो मजबूत लहजे में बोली, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, मैं इसे आपकी हाँ समझ लेती हूँ, वो सुकून से बोली, मगर उसकी धड़कनें खौफ से बेकाबू होने लगी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कितने लोगों का कत्ल किया है? याद नहीं तादाद। उसके जवाब पर हीर की रह की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी और उसने अपनी नोटबुक पर जवाब लिखा। अफगानी कहते हैं कि तुम रेसिस्ट हो। क्या ये सच है? ये सवाल पूछते हुए उसका पूरा वजूद कांपा, मगर उसने अपने चेहरे पर खौफ को नुमाया होने नहीं दिया। इफ़ आई वॉज रेस्क्यूड यू वुड बी डेड। ओ मेरे खुदा। उसके जवाब पर हीर ने खांसते हुए कहा कि अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांस ही थम गई हो।
مگر جلد ہی وہ خود پر قابو کر گئی۔ اوکے۔ اس کے بعد اس نے لسٹ میں موجود تمام سوال ایک کر کے پوچھنے لیے۔ انٹرویو مکمل ہوتے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم گیا۔ تمہارا انٹرویو مکمل ہو گیا؟ فائنلی، اس کے پوچھنے پر ہیر نے فخریہ کہا۔ اوکے، اب میری باری۔ وہ جو اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی، اس کے الفاظ پر اس کے ہاتھ تھمے۔ تمہاری باری؟ مطلب میری باری تم سے سوال پوچھنے کی۔ ہیر کو لگا ایک بار واپس سے کسی نے اس کی چلتی دھڑکنوں کو روک دیا ہو۔ کیا؟ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اس نے اسی وارن کیا، جس پر وہ اسے سانس روک کے دیکھنے لگی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا میں یہاں کتنے عرصہ رکنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے ٹوکتے ہوئے جذبات سے خالی آواز میں پوچھنے لگا۔ یہ تو سوال لسٹ میں نہیں تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ پوچھو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں یہاں کتنے عرصے کی سزا ہوئی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے پوچھنے لگی۔ موت ہی میری رہی ہے۔ اوہ، کیا تمہیں لگتا ہے میں اپنی ساری زندگی یہاں کاٹوں گا؟ وہ پریشانی اور حیرت کے اس کے سوال پر غور کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، وہ اپنے ہاتھوں میں مضبوط زنجیروں سے کھیلتے ہوئے لم لہجے میں بولا۔ ہیر نے پراپرلی سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم یہ بات جانو۔ تم جانتی ہو یہاں میرے بہت سے ریسورسز ہیں۔ اٹس نن آف مائی بزنس، وہ غصے سے بولی، اور ساتھ ہی اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن سامنے بیٹھا وجود کی آنکھوں میں ایسا تقدس تھا کہ وہ وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہل پائی۔ ناؤ اٹس از، اگر تم نے یہ بات کسی سے شیئر کی تو وہ دن تمہاری اس دنیا میں آخری ہوگا۔ لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھے یہ سب بتاؤ، وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولی۔ آج بدھ ہے، تم پورا ایک ہفتہ میرے پاس وزٹ کے لیے آؤ گی۔ جمعے کو گریجویٹ ہو رہی ہو، چلو وہ دن تمہیں بخش دیا، باقی ہر روز آنا ہوگا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ کیا؟ کیوں؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ پکڑ کر دروازے کی جانب قدم بڑھانے۔ کہیں مت جاؤ، میں جانتا ہوں تم کدھر رہتی ہو، کس کے ساتھ رہتی ہو، تمہاری دوستیں، سب کچھ۔ اس کے الفاظ پر اس کے چلتے قدموں کو بریک لگا اور اس کا وجود آہستہ آہستہ لرزنے لگا۔ اس نے مشکل سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، مگر وہ بغیر پکائے اپنی گولڈن بلیوش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کیا جانتے ہو؟ یتیم خانے میں رہتی ہو، وہاں تمہارے روم نمبر 28 ہے، تمہاری 2 بیسٹ فرینڈ ہیں، ہانیہ اور لاریب۔ تمہارے انکل یہاں کے انچارج ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ گلیبرے میں رہتے ہیں، اور تمہارے پیرنٹس۔ اسٹاپ اٹ، مجھے سمجھ آ گیا، تم جانتے ہو، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بے بسی سے بولی۔ کیسے؟ کچھ لمحے بعد وہ نم آنکھوں سے بولی۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، میرے اپنے ریسورس ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم وہ کرو تو ٹرسٹ می، کسی کو کسی بھی قسم کی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے الفاظ پر اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے اس کے گال بھگونے لگے۔ اوکے، پھر ہم کل ملتے ہیں، پھر پرسوں، پھر اس کے اگلے دن، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کے سکون سے آنکھیں مارتے ہوئے بولا۔ پلیز، جمعرات کے بعد تم مجھے بھول جانا، تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ وہ لرزتے لبوں سے بولی، جبکہ وہ خالی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو
کپکپاتے وجود کے ساتھ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گئی۔ واپس یتیم خانے کے قریب پہنچ کر اس نے خود کو اچھے سے سنبھالا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوستیں مشکوک ہوں اور وہ انہیں کچھ بتا کر اپنا ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دے۔ اس لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر وہ اپنا کمرے میں آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لارب اور ہانیہ نے اسے گھیر لیا اور انٹرویو کے بارے میں مستقل سوال کرنے لگی، جس پر اس نے کہا کہ بہت اچھا گیا ہے۔ پھر ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا، کچھ دیر گپ شپ کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہی ہیر کی آنکھیں روحانی سے برسنے لگیں۔ وہ جو تب سے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، تنہائی ملتے ہی اپنی تکلیف سے راحت آنسوؤں کی شکل میں پانے لگی۔ ساری رات اس کی تڑپتے اور کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ 3 بجے کے قریب بھی جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ تھک ہار کر ونڈو کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جو سڑک کی جانب کھلتی۔ "What the hell!" جیسے ہی اس کی نظر روڈ پر پڑی، خوف سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کیونکہ وہاں ایک وجود کھڑا تھا جو کافی لمبا چوڑا تھا۔ اس نے بلیک رنگ کی ڈریس اور اس کے اوپر بلیک کلر کا ہی لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کے پیروں کو چھپا رہا تھا، جبکہ اس کے سر پر کیپ موجود تھی۔ تبھی اس شخص نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ یا اللہ! وہ جلدی سے کھڑکی سے پیچھے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا مطلب ہے اس نے میرے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے ہیں، جو مجھ پر نظر رکھتے ہوئے ہیں اور میں ایک غلطی کروں اور وہ مجھے بغیر پہچانے مار دے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس سے تھوڑا سا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا، لیکن اب اس شخص کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے شاور لیا، کپڑے بدلے اور کھانا کھایا، پھر یونی پہنچی تاکہ اپنا انٹرویو جمع کروا سکے۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے کیب لی اور سینٹرل جے برنارڈو کے اس کی جانے والی بن کر ملنے چلی گئی۔ اس بار اس نے احتیاط کی کہ اس کے انکل اور ان کے گارڈز کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس سے ملنے آئی ہے۔ ہیر نے وہاں جا کر آفیسر سے کہا کہ وہ برنارڈو سے ملنے آئی ہے، جو کہ وزٹر کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس نے آفیسر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ "کیا تم اسے جانتی ہو؟" آفیسر نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ "جی۔" "وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟" آفیسر نے آئیبرو اچکتے ہوئے پوچھا۔ "اوہ، فرینڈ!" آفیسر نے حیرانگی سے واپس ہیر کو کہا، لفظ دہرائے۔ "کیا تم اس سے ملنے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو؟" "میں نہیں جانتی۔" "اوکے، ویٹ کرو۔" یہ کہہ کر آفیسر نے ٹیبل پر پڑا ہوا رجسٹر اٹھایا اور وہاں سے کچھ تلاشنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر مشکوک نظروں سے ہیر کو سر تا پاؤں دیکھا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی جذبہ ظاہر نہیں کیا۔ "تم واحد ہو جس کا نام اس سے ملنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے؟" "ریئلی؟" اس نے جھٹکے سے پوچھا، کیونکہ وہ حیرت زدہ تھی۔ "اس کا نام کیسے گیسٹ لسٹ میں ہے؟" "آف کورس ہی کین ڈو اینی تھنگ۔" وہ خود
سے بڑھا کر رہی اوکے اپنی آئی ڈی دکھاؤ، جس پر ہیر نے اسے اپنی آئی ڈی دی اور کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے وہ اس تک پہنچ گئی، اور پھر ایسے ہی پورا ایک ہفتہ وہ اس کے پاس آتی رہی۔ اس دوران وہ گریجویٹ بھی ہو گئی، مگر اس کی خوشی بھی اسے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اس کے سر پر تو ابھی بھی موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ روزانہ اس کے پاس جاتی اور گلاس کی دوسری جانب سے اسے دیکھتی۔ اس دوران ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایک الفاظ بھی نہیں کہا۔ پورے 15 منٹ وہ وہاں بیٹھ کر دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ آج جمعرات تھی، یعنی اس کا آخری دن۔ داخل ہوتے ہی ہیر نے اس کی جانب کا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور گلاس کی اس طرف بیٹھے برنارڈو کو اشارہ کیا کہ وہ فون اٹھائے، جو وہ اٹھا چکا تھا۔ آج ہماری ملاقات کا آخری دن ہے، مجھے امید ہے تم یہ بات جانتے ہو۔ جانتا ہوں۔ سکون بھری اس کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، میں نہیں جانتی تم نے یہ سب کیوں کیا، آخر مجھے پورا ہفتہ یہاں ملنے کو کیوں بلایا۔ واٹ ایور، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم نے جو کہا ہو گیا، اب تم میری اور میرے پیاروں کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اور ہاں، آخری بات، عجیب و غریب ناموں کو میری بلڈنگ کے باہر کھڑا کرنا بند کرو، سمجھ آیا؟ وہ ایک ایک الفاظ چبا کر بولی، جبکہ وہ گلاس سے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آج سے تم فارغ ہو۔ اس کے الفاظ پر ہیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ تم آزاد ہو، لیکن ایک شرط پر۔ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ہیر نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ تم مجھ سے کبھی ملنے نہیں آؤ گی، اور اگر تم نے کبھی آنے کی کوشش کی تو رزلٹ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس نے اپنی گولڈن بلیوش آئیز سے اسے گھور کر کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو یہاں واپس آؤں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی فون کٹ کر کے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا پیچھے دیکھے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ ویڈیوز بنانے ہیں فلمورا ہے نا۔